नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आइए मौलाना साहब का इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है, आपके सवालात का भी खैर मकदम रहेगा, लेकिन उससे पहले अपने आज के मौजू के ताल्लुक से थोड़ी सी रहनुमाई मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचाना चाहेंगे। नाज़रीन आज हम गुफ्तगू करेंगे दरूद शरीफ के बारे में। दरूद शरीफ की फजीलत, उसकी अहमियत के बारे में मौलाना साहब से ज़रूर जानेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है कि एक शख्स हज़रत उबई बिन काब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, अपने तमाम आमाल में औराद व वज़ाइफ में मैं कितना हिस्सा दरूद शरीफ के लिए मुक़र्रर कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पर दरूद शरीफ पढ़ूँ, तो क्या 1/4 बेहतर रहेगा? रसूल पाक ने कहा बेहतर है, लेकिन अगर तू इसमें और इजाफा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा फिर मैं आधा आधा कर लेता हूँ। रसूल पाक ने कहा बेहतर है, लेकिन मज़ीद इजाफा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा फिर मैं 3/4 कर लेता हूँ। रसूल पाक ने फरमाया बेहतर है, लेकिन और बढ़ा लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तो फिर उन्होंने कहा फिर मैं सिर्फ अपने आमाल में दरूद शरीफ को ही शामिल कर लेता हूँ। रसूल पाक ने फरमाया कि फिर ऐसा है कि अल्लाह ताला ने तमाम गमों से, तमाम आलाम से तुम्हारी किफ़ायत कर ली। तो दरूद शरीफ के बारे में हम देखते हैं कि ये अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह की बरकत, रज़ा, खुशनूदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन इन तमाम तफसीलात के लिए कि किस तरह से ये तमाम रहमतें, बरकतें हमारे हिस्से में आ सकती हैं, हम मौलाना साहब के पास चलेंगे। और बुनियादी सवाल यही है कि दरूद शरीफ जो है, जिसे हम दरूद कहते हैं, मौलाना साहब ये दरूद का लफ्ज़ कहाँ से आया और दरूद की किस्में क्या हैं, किस तरह से हम इससे इनके ज़रिए अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हासिल कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, कुरान मजीद की बहुत मशहूर आयत है और अक्सर महफ़िलों में पढ़ी जाती है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजता है। तुम भी दरूद भेजा करो, उसके फ़रिश्ते भी दरूद भेजते हैं। ये एक वाहिद ऐसा अमल है जिसकी हमें हिदायत की जा रही है और अल्लाह ताला उससे पहले ख़ुद करता है इस काम को। मैं दरूद भेजता हूँ अपने नबी पर, मेरे फ़रिश्ते भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। ये यहाँ दरूद और सलाम दोनों जो हैं, दोनों की हिदायत है। ये जो आपने पूछा कि दरूद का लफ्ज़ कहाँ से आया, ये असल में फ़ारसी का लफ्ज़ है। जिस तरह से नमाज हम कहते हैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज अरबी में नहीं है, फ़ारसी लफ्ज़ है, लेकिन जिसे हम नमाज़ पढ़ना कहते हैं अरबी में उसके लिए सलात आता है। और अजीब इत्तेफाक ये है कि दरूद शरीफ के लिए भी सलात का ही लफ्ज़ है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। जो आदमी मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वही सलाह का लफ्ज़ जब आता है अल्लाह की तरफ से, तो वो उसकी तरफ से रहमत भेजना होता है, और हमारी तरफ से आता है तो हम दरूद भेजते हैं, यानी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं। यहाँ एक नुक्ता मैं बयान कर दूँ जो बड़ा अजीब है। वो आदमी अगर गौर करेगा तो उसके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा। अल्लाह ने कहा सल्लु अलैहि, दरूद भेजो तुम। हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह तू भेज दे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमसे कहा कि तुम भेजो, हमने कह दिया अल्लाह तू ही भेजता रहे। तो फिर भेजे कौन? तो यही तो हुआ। मतलब हमने कहाँ तामील की जी। जब अल्लाह ताला ने हमसे कहा सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दरूद भेजो, हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह दरूद भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हमने कहाँ भेजा? हमने तो अल्लाह से वापस कर दिया कि जो तू हमें हुक्म दे रहा है हम तुझसे कह रहे हैं तू ही कर दे इस काम को। इसके अंदर एक खामोश एतराफ़ है हमारा कि परवरदिगार, हम इस काबिल नहीं हैं, हमारी ज़ुबान, गंदी ज़ुबान इस काबिल नहीं है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम रफ़ी के शान निशान हम दरूद भेजें। किसी शायर ने कहा था, 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्क को गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्क को गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। अगर मैं 1000 मरतबा मुश्क और गुलाब से अपने दहन को, अपने होंठों और अपनी ज़ुबान को धोऊँ और उसके बाद भी आपका ज़ुबान से नाम लूँ, तो इंतहा दर्जे की बेअदबी है। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, कहते हैं कि दुआएं उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि दरूद शरीफ के सहारे उनको अल्लाह ताला तक ना पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में कोई हदीस वगैरह भी मिलती है? जी हाँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है
کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ میرے اوپر درود نہ بھیجا جائے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے کڑوی دوا کو ہم میٹھے کور میں لپیٹ کر کیپسول بناتے ہیں یا ٹیبلٹ بناتے ہیں اور بچے اسے شوق سے کھا لیتے ہیں، حالانکہ اگر اسے توڑ کے کھلایا جائے تو منہ کڑوا ہو جائے گا اور گھنٹوں اس کی کڑواہٹ نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے ہماری دعائیں وہ یہ تاثیر نہیں رکھتی کہ درود کے پر لگائے بغیر ان کو اوپر پہنچایا جائے، یعنی وہ معلق رہتی ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں۔ جی تو مولانا صاحب اکثر کہتے ہیں جیسے کوئی بھی دعا یا وظیفہ پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اس میں اول و آخر درود شریف لگا لیا کریں، جی تو ان کی تعداد کبھی 3 ہوتی ہے، کبھی 11 ہوتی ہے، کبھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، یہ تعداد کیوں؟ دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے جیسے ڈاکٹر حکیم جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ٹیبلٹ 2 لو اور اس کے ساتھ ایک یہ ضرور لو، اس لیے کہ اس میں کچھ زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اس کی کاٹ اس دوسری دوا میں ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی سمجھدار حکیم ڈاکٹر جو ہے وہ ایسی کوئی دوا تنہا نہیں کھانے دے گا جس میں کوئی پوائزن ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دوا لوگے تو اس کے ساتھ یہ ضرور لینی ہے، کسی وجہ سے اگر یہ نہیں لے سکتے تو یہ بھی تھوڑی دیر روک دو، اس لیے پوائزن اپنا اثر کرے گا، وہ بیماری کو کاٹنے کے لیے پوائزن ہے اور پوائزن کو کاٹنے کے لیے دوسری دوا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری دعائیں اپنی طاقت سے اوپر جانے کے قابل نہیں ہیں تو درود کی طاقت سے وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، اب یہاں جب بات ہو رہی ہے درود کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہیں، ایک تو درود ابراہیمی ہے، اسی طرح ہمارے روزانہ کے وظائف میں جیسے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور یا عصر کے بعد درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، تو اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں یا روزمرہ کے معمولات میں اگر ہم درود شریف پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی کافی لمبا ہے، اور اس کی جو یعنی ورد کے طور پر اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی مختصر سا درود، تو کیا دونوں کی فضیلت برابر ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ سب سے اچھا درود وہ ہے جو درود ابراہیمی ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت بچانے کی کوشش نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے ریٹائر ہے، ذمہ داریوں سے فارغ ہے، یا ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، جوان آدمی ہے لیکن زیادہ کمانے کھانے کے لیے زیادہ مجبوریاں نہیں ہیں، کام اس کے چل رہے ہیں، اسے فرصت ہے، تو مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے وہ درود شریف کا زیادہ فضیلت، اعلیٰ درجے کی فضیلت چاہتا ہے تو وہ درود ابراہیمی پڑھے، اور اس میں بھی اکیلا درود شریف اللہم صلی علی محمد والا کافی ہے، اللہم بارک والا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اگر وہ بھی پڑھے تو اور بہت اچھی بات ہے۔ کیوں مولانا صاحب وہ صرف اپنے آپ میں پہلا حصہ کیوں کافی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اس میں بارک یعنی برکت کی دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، صلی تو ہے، صلو علیہ وسلموا، صلاۃ پڑھو سلام پڑھو، تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اس میں دونوں حکموں کی تعمیل ہو گئی، صلاۃ کی بھی سلام کی بھی۔ برکت کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، لیکن وبرکاتہ علیکم اہل البیت یہ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے، تو اس لیے برکت کی دعا بھی کی جائے گی تو بہت اچھا ہے، لیکن صلاۃ و سلام کے حکم کی تعمیل پہلے درود سے ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور اگر روزمرہ کے وظائف میں جیسے ابھی جو واقعہ بیان کیا حضرت ابی بن کعب نے کہا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، تو اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہے تو یقیناً درود ابراہیمی اس کے لیے مشکل ہوگا، تو کوئی سادہ آسان اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم یا صلی اللہ علی النبی الامی۔ لیکن ایک بات بیچ میں بتاتا چلوں، بہت سارے بھائی جو ہیں مختصر کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دھیان سے سن لیجیے آپ سب حضرات کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں نہیں آیا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی میں نبی امی آ گیا، اللہم صلی علی محمد اس میں محمد کا لفظ آ گیا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نبی کا نام کہیں نہیں آیا۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب پہلے کہیں ذکر آ چکا ہوتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور کا ذکر آ گیا، ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں نبی اکرم آ گیا، لیکن جہاں ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے یہ درود نامکمل ہے، اس لیے کہ اس میں نام مبارک کہیں نہیں آتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، یعنی اگر ہم اس کو مزید واضح کرنا چاہیں تو جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا، تو جو حاضرین بیٹھے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ تو وہاں وسلم یہ کہنا کہا جا کافی سکتا ہے، باقی جو ہے وہ بنا رسول پاک کے نام کے درود مکمل نہیں ہوتا۔ نہیں مکمل نہیں ہے یہ۔ جی، اب ہم اگر برکت کے لیے جاننا چاہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بہت برکت ہوتی ہے، جیسے رسول پاک نے بھی فرمایا کہ تب تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کفایت کر دی، یعنی غموں سے نجات، مصیبتوں سے، اذن یکفا ہمک ویکفر ذنبک، پھر تو تمہارے تمام غموں کی کفالت کر لی جائے گی اور تمام تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیسے مولانا صاحب، اور کتنے گناہ بخشے جائیں گے؟ دیکھیے جب ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عبادت پیش کر رہے ہیں جس کا خود اس نے حکم دیا اور وہ پسند بھی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
خود حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قیامت کے اللہ دن کی شفاعت ایک رحمت بھی- کافی ہے۔ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے؟ ہاں، حدیث شریف میں یہ بات بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بی، میرے نزدیک سب سے زیادہ قیامت کے دن وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب ایک سوال اور آ رہا ہے کہ جن لوگوں کی زبان پر ہمیشہ درود و سلام رہتا ہے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی انہیں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بھی وہ معاملہ کچھ ایسا ہے، وہ پیمانے خدا پاک کے یہاں الگ ہیں کہ کس قلب کو خدا پاک زیارت نبوی کی نعمت سے نوازتا ہے، یہ اس کے پیمانے وہی جانتا ہے کس کو نوازتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی جن کے عملی زندگی بہت زیادہ کوئی صاف نہیں ہوتی لیکن دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، وہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے درود شریف بھی ہیں کہ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شمس الدین سخاوی ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے القول البدیع، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بارے میں ہی پوری کتاب ہے۔ مولانا صاحب یہاں 2 سوال ہیں اور بہت اہم ہیں، لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور جانیں گے اور وہ سوالات جانے نہیں دیں گے، آج آپ سے رہنمائی ضرور لیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال اپنے کالرز کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ مختار صاحب سب سے پہلے کالر ہمارے ہیں آج کے پروگرام میں، آپ کا خیر مقدم ہے بھائی، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں سرکار، میں ایڈوکیٹ مختار بات کر رہا ہوں کولہاپور سے۔ جی میرے 2 سوال ہیں سرکار۔ فرمائیے۔ ہاں تو میرا پہلا سوال ہے کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی اور بچوں کو بھی نماز کی تعلیم میں نے دیا ہوں، لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی، تم پڑھتے ہو اتنا بس ہو گیا ایسا بولتی ہے، تو آپ سے نصیحت چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے اندر یہاں جو تاشا وغیرہ بجایا جاتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے بھائی۔ الوینا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے کچھ پریگننٹ ہے، مطلب ڈاکٹر نے بتایا تھا، تو اب مجھے کل میں نے چیک اپ کرایا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جی الوینا، الوینا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ الوینا سے رابطہ منقطع ہو گیا، حالانکہ سوال کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ بہرحال آپ کوشش کریں، دوبارہ اگر آپ کی کال ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 2 اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ہم رونق صاحبہ سے بات کریں گے، پھر منصور بھائی آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ رونق صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم یاسمین جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی۔ السلام۔ جی میں ایک تو امول کا معنی جاننا چاہتی ہوں، میری نواسی ہے امول۔ آپ نے مونیسا نام بتایا؟ امول، میری نواسی ہے امول۔ امول صرف اتنا ہی نام ہے؟ ٹھیک ہے جی امول نام ہے، اور میں نماز پڑھتی ہوں تو میں نماز تو پورے 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں، اس کے اندر میرے کو جب میں دعا پڑھتی ہوں تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اس کو نماز دل سے پوری نماز دل سے پڑھتی ہوں 5 ٹائم کی۔ نماز قضا نہیں کرتی، نہ قضا پڑھتی ہوں، میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرتی ہوں۔ جی اور جو آپ ہمیشہ ہی یہ پروگرام دیکھتی ہوں میں، اور مجھے یہ دعا بتا دیجیے، میں گھر میں بہت پریشان ہوں، مجھ پر قرضہ بہت ہو رہا ہے، بس مجھے دعاؤں کی درخواست ہے، بس دعائیں بتا دیجیے۔ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے مولانا صاحب، آپ کاغذ اور قلم یا کوئی دوسرا وسیلہ جس سے کہ آپ ان کی باتیں ریکارڈ کر سکیں اپنے ساتھ ضرور رکھیے۔ منصور بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ منصور بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی منصور صاحب فرمائیے۔ منصور بھائی اپنا سوال بتائیں۔ میرا سوال ہے کہ صاحب بڑی ہوئی پہلے صف میں جی ہلو جی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں۔ کم ہے؟ ہاں سوال بتائیے۔ پہلی صف میں جی اگر اکیلے بچے ہوئے ہیں جی تو نماز کیسے ہم کو پڑھنا ہے؟ ٹھیک، اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب۔ پہلی صف میں اکیلے بچے ہوئے تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ یوں سمجھ لیجیے کسی بھی صف میں آپ اگر اکیلے ہیں، مثال کے طور پر یہ نوبت جو ہے دوسری یا تیسری میں یا اس کے بعد والی میں آئے گی، پہلی میں تو ایک ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اکیلے ہیں
تو یا تو آس پاس کوئی آ رہا ہے وضو کر کے بھی پہنچنے والا ہے تو اس کا ذرا سا 1-2 لمحے انتظار کر لیجئے، ورنہ آگے سے ایک آدمی کو کھینچ کے اپنی برابر میں کھڑا کر لیجئے، اور بعد میں کوئی آئے گا تو اس جگہ کو پر کر لے گا۔ جی، اب بہن کا جو سوال ہے، بچی کا نام انہوں نے بتایا امول، کیا یہ مکمل ہے؟ دیکھیے امول جو ہے اس کے معنی ماں کے آتے ہیں، کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، اور الف لام جو ہے وہ کسی اگلے لفظ کے ساتھ ملنے کے لیے ہے، اور جیسے القرا، البنین، تو یہ امول جو ہے اکیلا نام صحیح نہیں ہے۔ جی، اسماعیل صاحب سے بات کرتے ہیں، پھر دوسرے سوال کی طرف آئیں گے۔ اسماعیل بھائی سوال بتائیے۔ اسماعیل بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی جی، ٹی وی کی آواز براہ کرم تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے اہلیہ کے گزرے ہوئے 1 سال ہو گئے۔ جی جی سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسماعیل صاحب آپ نے بتایا اہلیہ کے گھٹنوں میں درد ہے 1 سال سے، اس کے آگے بتائیں۔ نہیں، اہلیہ ہماری 1 سال سے گزر گئی ہیں ان کی، اور ان کے ہمارے خواب میں ایک بہت بڑا موٹری لے کے آئی ہے، اور اس کے بعد وہ موٹری ہمارے گھر میں رکھی رہا۔ اس کے بعد ہم نے بولا ان سے کہ آپ تو مر گئی تھی، تو ہنسنے لگی۔ ہنسنے کے بعد پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے لیپ رہی ہے اور پانی خوب برس رہا ہے، سمجھے نا، گھر کے لیپ رہی ہے اور بہت صاف ستھرا کر رہی ہے۔ ہمیں ان سے ہم بار بار کر رہے کہ ایسی بات ہے۔ پھر بھی دیکھا ایک دن اور دیکھا کہ وہ ہم دوسرے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور پھر وہاں بھی پانی خوب برس رہا ہے، وہ کھانا بنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے اسماعیل بھائی، آپ کا خواب جو ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ عبدالرحیم صاحب سے سوال ان کا جان لیں۔ جی عبدالرحیم بھائی سوال بتائیے۔ عبدالرحیم صاحب تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز کم کر دیں۔ جی عبدالرحیم صاحب فرمائیے، فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ ہلو جی جی فرمائیے۔ عبدالرحیم صاحب سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ نہیں رہا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ سوال بیان کرتے ہیں براہ کرم اس وقت صرف تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں۔ مولانا صاحب سوال کافی ہے ہمارے پاس، اگر ہم پہلا سوال لیں، انہوں نے بتایا مختار صاحب نے کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو تمہارے لیے کافی ہے، تو یہ کہیں پریشانی کی وجہ ہے؟ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے، ان کے لیے تھوڑی کافی ہے۔ میں کھانا کھا لوں تو میری بیوی کا پیٹ تھوڑی بھر جائے گا، تو ان کو یہ سمجھائیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ کافی سب کے لیے نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیے، لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے ان کو سمجھائیے، بتائیے، بہت زیادہ اصرار نہ کیجیے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے لگیں گی۔ جب آپ نے بچوں کو اس رنگ میں رنگ لیا ہے، آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، سب نماز پڑھیں گے تو ایک آدمی جو ہے کب تک ڈھیٹ بنا رہے گا، انشاءاللہ اسے بھی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب دوسرا سوال انہوں نے جیسے کچھ ڈھول تاشے وغیرہ کی بات کی، تو اس کے بارے میں کیا ملتا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے اس معاملے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں آپ ان سے تو الجھیے نہیں، اور آپ یا جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ اس کام میں شریک نہ ہوں، وہ خود نہ کریں، جو کر رہے ہیں ان سے الجھے نہیں۔ مولانا صاحب اب رونق صاحبہ کا جو سوال ہے کہ نماز تو پڑھتی ہیں لیکن گھبراہٹ ہوتی ہے، خاص طور پر دعا مانگتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے جب اس طرح کی گھبراہٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے آپ کو مصلی پہ بیٹھے رہنا دیکھ نہیں سکتا، وہ آپ اس کو وہاں سے اکھاڑنا چاہتا ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیں گی تو یہ کیفیت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں گی انشاءاللہ۔ فیاض بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی فیاض صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہر فاطمی کتنا خیر لگا ہوا ہے؟ جی جی، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب مہر فاطمی کے بارے میں؟ مہر فاطمی کے بارے میں جو اس وقت کے درہم وغیرہ کو چاندی سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے، اس میں بہت باریکی سے حساب لگائیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ راؤنڈ فگر اگر دیکھتے ہیں تو 150 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، ہمارے بہت سارے قاضی حضرات جو ہیں سکہ رائج الوقت لکھتے ہیں۔ سکہ رائج الوقت جو ہے اس صورت میں بے معنی لفظ ہے۔ سکہ رائج الوقت کا مطلب جو سکہ اس وقت پہ چل رہا ہو جب ادائیگی ہوگی، تو جب ہم چاندی دے رہے ہیں اس وقت میں جو بھی ریٹ چاندی کا ہوگا وہ لگایا جائے گا۔ راؤنڈ فگر جو ہے آپ 150 تولہ چاندی آپ کا مہر ہے، فراں ہے، یہ کر دیا جائے تو مہر فاطمی بھی اگر لکھیں تو یعنی 150 تولہ چاندی یہ لکھ دیا جائے، یعنی ضروری ہے۔ ہاں، اس سے آسانی یہ ہوگی کہ یہ بحث کل نہ پیدا ہو کہ یہ مہر فاطمی ہے کتنا۔
بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اہم سوال تھا اور بہت بھرپور رہنمائی آپ نے فرمائی۔ منی صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی منی بیگم صاحبہ فرمائیے۔ جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری بہو کے 6 سالیں ہو گئی ہیں، 2 بار ایسے بچے کا ہوا اور پھر چلے گئے بچے میں، اور جی پتہ نہیں کیا بات ہے، جبکہ ماں کے ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، رات الکرسی سے بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اور ڈر بھی جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ اگلی کالر مہر فاطمہ ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ بہار سلطانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میری بہن سے پوچھا تھا آپ سے، تو اس کے لیے پھر ہمیں آپ سے پوچھنا کہ اس نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ اس کو کوئی قبر میں لے جا رہا ہے، جو بیمار تھی میری بہن، پھر ابھی اس نے خواب دیکھا ہے کہ اس کو کوئی قبر میں لے جا رہا ہے۔ ہاں اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، سے پہلے اسی کی تعبیر جان لیتے ہیں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھیں، اور ان کے جو گھر کے لوگ ہیں، آپ ہیں، ان کی بہنیں وغیرہ، وہ بھی نماز پناہ پڑھیں، کم سے کم 2 کر کے 10 رکعت پڑھیے، اور کچھ بڑی مقدار میں جو آپ کی ہمت ہو صدقہ نکال دیجیے، 1000 1200 1500 روپے، اور جتنے زیادہ تنگ دست پریشان آدمی کو دیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ کام کر لیجئے۔ گھبرانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کا حل تلاش کرنا سمجھداری کی بات ہے۔ جی، اب اسماعیل بھائی کا سوال اگر لے لیں، جیسے انہوں نے بتایا اہلیہ ان کی دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ گٹری لے کر آئی ہیں، پھر گھر میں وہ کچھ لیپا پوتی کر رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، دوسری دفعہ وہ کہیں کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ اچھا، تو اس کی تعبیر اس سب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے۔ یہ خواب، مرنے والا جو کچھ لے کر آتا ہے یا کچھ دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کچھ ہم سے مانگ رہا ہے تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کے حق میں اچھا ہے۔ یہ خواب بارش ہوتے دیکھنا خواب میں، بارش ہونا بھی اچھا ہے، کھانا بنا رہی ہیں وہ بھی اچھا ہے، لیپ ویپ رہی ہیں، صفائی ستھرائی کر رہی ہیں گھر کی، وہ سب ان کے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ۔ جی، اب ہمارے پاس جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے، جیسے منی صاحبہ نے فرمایا ان کی بہو کو 2-3 بار مسکیرج ہو گیا ہے، اسقاط ہو گیا۔ دیکھیے، بغیر کسی شک شبے کے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر کچھ اثرات ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے یا ان کے ماں باپ نے یا کسی نے یا خود انہوں نے کوئی منت مانی ہو، اللہ تعالیٰ سے کچھ کرنے کا وعدہ کیا ہو، روزہ رکھنے کا، نفل پڑھنے کا، یا قرآن خوانی کرانے کا، یا مسجد مدرسے میں کچھ رقم دینے کا، یا غریبوں کو کھانا کھلانے کا کوئی ارادہ کیا ہو اور وہ نہ ہوا ہو، وہ وجہ ہے، یا کچھ اثرات ہیں، کچھ شیطانی اثرات، کچھ اوپری اثرات ضرور ہیں۔ یہ ڈرنا اور یہ اسقاط ہونا بار بار، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ جی، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ روبینہ صاحبہ ہیں فون لائن پہ، بتائیں بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ جی روبینہ صاحبہ فرمائیے۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم میرے 2 السلام۔ سوال ہیں، میں اپنے بچوں کے نام جاننا چاہتی ہوں، ایک کا نام امیشہ ہے، ایک کا نام جانوی اور ایک کا نام نبیل ہے۔ ان کے نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں۔ ذرا ٹھہر کر ایک ایک کر کے بتائیے۔ پہلا نام کیا ہے؟ پہلا نام امیشہ ہے۔ انیسہ؟ ہاں جی، امیشہ، اور ایک نہیں، جانوی انیشہ نہیں ہے، انیشہ؟ امیشہ۔ امیشہ؟ امیشہ، اور ایک کا نام جانوی ہے، اور ایک کا نام نبیل ہے۔ نبیل؟ ہاں جی، میں ایک کا نام نبیل نہیں، کچھ اور ہی ہے یہ بھی۔ بہن اپنے بیٹے کا نام دہرائیے، نبیل کے نویل؟ نبیل، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار بہن۔ مرزا صابر بیگ صاحب ہم کلام ہیں، ہم سے فرمائیے بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ مرزا صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جیسے میں 15 دن سے ہم کو گھبراہٹ، بے چینی، گردن کے پیچھے سے جلن ہوتی ہے، آنکھ سے آتی ہے، اس کے بعد گھبراہٹ، بے چینی بہت ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے ایک تو آپ صدقہ کر دیجئے، اور خاص اس نیت سے کہ پروردگار مجھے یہ تکلیف جو ہے اس کی طرف سے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، مجھے شفا عطا فرما۔ اور دوسرے یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور ہاتھ پہ دم کر کے بار بار وہاں پھیر لیا کیجئے جہاں درد ہے۔ دن میں یہ عمل 4-5 مرتبہ کیجئے، 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، ہاتھ میں دم کیا، وہاں پھیر لیا، انشاءاللہ تعالی شکایت ختم ہو جائے گی۔ صدقہ بھی کیجئے اور یہ بھی کیجئے۔ مولانا صاحب 3 نام ہیں ہمارے پاس، اب جیسے یہ کہہ رہی ہیں امیشہ، جانوی اور نبیل، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نبیل تو اچھا نام ہے، نبیل جو ہے عالم فاضل کو کہتے ہیں، لیکن امیشہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا نام ہے یہ۔ اور دوسرا جو ہے جانوی بھی کوئی بامانہ لفظ نہیں لگتا، مجھے پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے۔ جی، اب ایک اہم سوال جو بہت دیر سے میرے پاس محفوظ ہے صاحب، ہمارے ناظرین بھی بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں، تو رسول پاک کا نام لیا جائے
اور اگر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو یہ سوال یاد رکھیے گا، ضرور بتا دیجیے گا کہ کیا رسول پاک نے اس سلسلے میں کوئی بد دعا بھی فرمائی ہے۔ 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیں۔ پہلے کالر کون ہے؟ اپنا نام بتائیے۔ نسیم صاحب، جی فرمائیے نسیم بھائی، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی نسیم بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں سپاروں 6-7 ڈبے تھے تو سپارے اس میں کم ہوتے جی 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 اس میں سپارے کم ہو گئے تھے تو میں صحیح کر رہا ہوں سپارے، تو کچھ سپاروں میں جو رکھے تھے میں نے اس میں پیر لگ گیا تھا، اس کے لیے مولانا صاحب سے جو ہے تو رہنمائی کہتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فرد صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرد بھائی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا مارا پر برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہلو جی، خیر و برکت کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ ناظرین ایک اور چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ شمع صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پہ، آئیے بات کرتے ہیں۔ شمع بہن اپنا سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے شمع سے رابطہ نہیں رہا۔ نسیم صاحب نے جیسے بتایا کہ کچھ سپاروں کو پیر لگ گیا، دیکھیے قصدن آپ نے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیجئے، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جی شبیر بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شبیر بھائی ابتدا سے اپنا سوال بیان کیجئے، آپ نے کیا فرمایا؟ پریشانی ہے، کچھ آپ نے قرض کا بھی ذکر کیا ہے؟ کچھ قرض کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے؟ پریشانی کی نوعیت کیا ہے؟ آپ پریشانی کے بارے میں کچھ بتائیں گے تب تو مولانا صاحب آپ کی رہنمائی فرما سکیں گے۔ اور ذرا آواز سے بولیے۔ بہرحال مولانا صاحب ان کی جو بھی پریشانی ہے اس کے بارے میں اجتماعی طور پر آپ مجموعی طور پر بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو احمد صاحب کو شامل کر لیں۔ جی احمد بھائی سوال بتائیے۔ جی بہت مہربانی احمد صاحب، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پری بولتے ہیں کہ پری نے پکڑ رکھا ہے، یہ پری کیا کوئی مخلوق ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہی نہیں؟ اور یہ جو شیطان ہوتے ہیں، یہ شیطان کون ہے؟ جی یہ جی جن مولانا ہوتے صاحب، ہیں یا کوئی شیطان الگ کوئی مخلوق ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے خدا پاک نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو سوائے خود اس کے کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے وہ تمام مخلوقات جو ہم نگاہوں سے اوجھل ہیں وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں جو عورتیں ہیں وہ پریاں کہلاتی ہیں، اور اس میں جو مرد ہیں وہ دیو بھی کہلاتے ہیں، جن بھی کہلاتے ہیں، اس میں جو خراب قسم کے لوگ ہیں وہ بھوت کہلاتے ہیں۔ ایسی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا وجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے درد ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود نہیں ہے۔ تو ان سے بچنے کے دوسرے طریقے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ ایک وجود ہوتا ہے، اور یہ عورتیں ہوتی ہیں جنات میں سے۔ بہت شکریہ ماں صاحب۔ قریشہ بہن ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پہ، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ قریشہ صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں، پھر اپنا سوال بتائیے۔ ہلو مولانا صاحب سے پوچھنا ہے نماز حاجت اور السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بہرحال نماز حاجت ہم تک پہنچی، اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ منی صاحبہ اگلی کالر، فرمائیے سوال کیا ہے؟ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں جی۔ اب کتنا تو میں نے دکھا لیا ڈاکٹروں کو بھی ویسے بھی، پر میرا پار نہیں پاتا کیا بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ مولانا صاحب بیماری کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیں۔ دیکھیے ایک تو اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کیجئے، ثقیل غذائیں نہ کھائیے، اور صحت کا ایک بہت ہی قیمتی اصول ہے کہ جب آپ کو خوب بھوک لگے جب تو کھائیے، اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیجیے۔ اس پہ زیادہ دن آپ نہ کر سکیں تو 15 دن اس پہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت صحیح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ
یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین صبح کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی انشاءاللہ۔ مالی پریشانی اور قرض کے لیے بھی ضرور جانیں گے، لیکن اس سے پہلے اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی اقبال بھائی، سوال کیا ہے؟ ہلو جی اقبال صاحب فرمائیے۔ میرا کوئی بھی کام جائز ہوتا نہیں، کوئی جو سودا کرتا ہوں کوئی بھی جائز کام ہے پہلے سے ہی بند ہو جاتا، کام بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، تھوڑا سا انتظار، بھرپور رہنمائی ضرور چاہیں گے مولانا صاحب سے، لیکن اس سے پہلے جیسے عرض کیا مولانا صاحب، مالی پریشانیوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیے ابھی چند روز پہلے میں نے ایک حدیث دیکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اپنے گھر میں خیر و برکت کی کمی کی شکایت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی سے کہاں غافل ہو، یعنی آیت الکرسی پڑھ کے کھانے پہ دم کرو، خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے آیت الکرسی بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے، یہ پڑھ لیا کیجئے۔ اور قرضے کے لیے حدیث شریف کی ایک بہت اہم دعا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوہ صبیر کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اب اقبال بھائی کا سوال بھی بہت اہم ہے، بہت سارے بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ کام تو کرنا چاہتے ہیں، کام بنتا نہیں ہے، کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، معاملہ بھی جو ہے وہ نہیں نمٹتا، کیا کریں؟ دیکھیے یہ عام طور پر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی گناہ کی ہم پکڑ میں ہوتے ہیں، اس کے لیے نماز توبہ پڑھنا مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں، ہم نے کچھ بول لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا وعدہ کر لیا ہوتا ہے جس کو نظر کہتے ہیں، وہ پورا نہیں کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار نماز توبہ پڑھیے اور آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پہ پڑھ کے دم کر کے وہ پی لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پروین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پروین صاحبہ فرمائیے۔ پروین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں رہتی ہیں اور سب لوگ بیمار بہت رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں بہت رہتی ہیں اور منٹ پہ سب میں بول چال بند ہو جاتی ہے۔ جی مولانا صاحب کیا کریں، یہ سوال ذہن میں رکھیے گا۔ ترنم کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی بتائیں ترنم بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کے 5.5 سال ہو گئے ہیں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے اور مالی حالات سے بھی بہت پریشان ہے، فیملی کی وجہ سے بھی ہم بہت پریشان ہیں، تو کوئی ایسا دعا بتا دیتی جس سے ہم عمل کریں۔ ضرور مولانا صاحب اس سے شروع کر لیتے ہیں، آپ بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جی اس کے لیے آپ حکیم ڈاکٹروں کو وغیرہ تو یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اتنے دن کے بیچ میں، آپ اس کے لیے سورہ مریم ہے 16ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، کاف ہایا عین صاد سے شروع ہوتی ہے وہ، اس کے شروع سے 7 آیتیں پڑھیے 6 مرتبہ، اور 7ویں مرتبہ شروع سے لے کر سورت کے ختم تک پڑھیے، یہ مستقل معمول بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ آپ نے شادی سے پہلے یا بعد یا آپ کے والدین میں سے کسی نے کوئی منت مانی ہو، کوئی وعدہ کیا ہو اللہ تعالیٰ سے روزے رکھنے کا، نفل پڑھنے کا یا کچھ اور، تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کچھ ایسا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو دعا کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کسی وجہ سے اگر یہ سورہ مریم کی ان آیات کو نوٹ نہ کر سکی ہوں تو ایک بار دہرا دیجئے مولانا صاحب۔ سورہ مریم جو ہے 16واں پارہ ہے، سورت کا نمبر ہے 19، کاف ہایا عین صاد سے شروع ہوتی ہے 7ویں آیت تک۔ آیت کا نمبر وہ ہوتا ہے جو آیت کے ختم پر ہوتا ہے۔ 7ویں آیت تک 6 مرتبہ پڑھیے اور 7ویں مرتبہ کاف ہایا عین صاد سے شروع کر کے اور ختم سورت پڑھ لیجئے، اور کسی دن اگر پوری سورت پڑھنے کا موقع نہ ہو تو 2 رکوع تک ضرور پڑھ لیجئے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شبانہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہم کلام ہیں، فون لائن پہ موجود ہیں، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مولانا صاحب، ہمارے گھر میں بہت ہی تکلیف ہے، ہمارے بھائی کو کہاں دکان رکھ کو جیتے بھی کام چلتے نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے رئیسہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اپنی پوتی کا نام رکھنا چاہتے ہیں اریبہ، اور ادیبہ کا مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے 2 نام بتائے بہن، ایک تو اریبہ ہے اور کون سا اچھا ہے؟ ٹھیک ہے، اریبہ اور ادیبہ یہ دونوں الف سے شروع ہو رہے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے،
ضرور بتائیں گے مولانا صاحب، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 سوالات ہمارے پاس ہیں. پہلا سوال جو ہے شبانہ صاحبہ کا، گھر میں پریشانیوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. مولانا صاحب کام میں رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اس وقت میں کی تھی جب وہ حد سے زیادہ لوگوں نے ان کو پریشان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ربی انی مغلوب فانتصر. جب حالات کسی کو حد سے زیادہ دبا دیں تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے، ربی انی مغلوب فانتصر. صبح 101 مرتبہ، رات کو عشاء کے بعد 101 مرتبہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ملے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. 2 نام ہیں، اریبہ اور ادیبہ، دونوں کا یہ دونوں میں سے دونوں نام اچھے ہیں، کوئی سا بھی آپ رکھ سکتی ہیں. جی بہت شکریہ. اب اگر اس دوران ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، لیکن ایک کالر پھر ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کا جو ہے انشاءاللہ بھرپور رہنمائی آپ سے لے لیں. رابطہ منقطع ہو گیا، اپنا سوال لے لیتے ہیں مولانا صاحب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود و سلام نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے اور آپ نے ہمیشہ سب کو دعائیں دی ہیں. بعض خاص مواقع ایسے بھی آئے ہیں جو آپ نے بد دعا دی ہے، وہ بہت نادر، بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور بالکل ایک نئی بات آپ نے یہ کی جو اب سے پہلے کبھی نہیں سننے میں آئی اور کبھی اس کے بعد دیکھنے میں نہیں آئی. وہ یہ کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، اور اس کے بعد بیٹھنے کے بعد خطبہ دیا اور اس آمین وغیرہ کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی. لوگوں کے ذہن میں ایک سوال رہا. بعد میں انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے ایک نیا کام کیا جو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، آپ نے آمین کس لیے فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کیں. ہم زیادہ صحیح لفظوں میں کہیں تو انہوں نے 3 بد دعائیں کیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فرمایا آمین. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ اس پر آمین کہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. وہ 3 کام بہت اہم ہیں 3، اور دھیان سے سن لیجئے. ان میں سے ایک چیز تو یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کا نام نامی کہیں پر آئے، لوگ سنیں اور اس پر آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیجیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. پیغمبر فرشتے کی دعا جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اور سید الانبیاء کی اس پر آمین، کتنی اہم چیز ہو گئی. بالکل خاص تاکید ہے. ہاں بہت تاکید ہے اس میں. دوسری بات یہ تھی کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو دونوں کو پائے یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت کا حقدار نہ ہو سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. یہ دعا کی حضرت جبریل علیہ السلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو رمضان کے بارے میں ہے وہ کہ رمضان کے زمانہ پائے اور روزہ نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرا سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اس لیے ایک بات دھیان سے رکھیے، امام نووی جو بہت اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، ابن الصلاح اور دوسرے تمام محدثین کا کہنا یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم کتاب میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ذرا سی سستی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آئے تو پورا لکھیے. ایک صفحے میں 6 جگہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو 6 جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاں سے آپ نقل کر رہے ہیں وہاں اگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ہے تو آپ اسے لکھیے جب آپ نقل کریں. اور اسی طرح جب اگر بولا جائے اس وقت بھی. اور ایک بات بیچ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ جو ہیں جلدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود نہیں ہے، مذاق ہے درود کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے الفاظ ادا ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود نہیں ہوا. جی 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، راشدہ اور ارملا تھوڑا سا انتظار. راشدہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی بہن. 3 بچے ہیں، ان کا نام پوچھنا تھا. احمد رضا اور تحسین رضا اور رفعت سبینہ. احمد رضا، تحسین رضا اور تیسرا نام تحسین رضا، رفعت سبینہ. رفعت شبینہ. جی. اور ایک ہمارا خواب ہے جی کہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ کرائے کا گھر ہے ہمارا،
तो वहाँ पे हम रहेंगे तो हम नापाक हैं और हमारी मकान मालिक बुजुर्ग इस करने में आप मुझे दिए तो हमें बुला रहे हैं, तो हमने कहा हम नापाक नहीं जाएंगे। और हमारी मकान मालिक कहने के नहीं आप बुला रहे हैं, तो हम गए तो उन्होंने हमें बुला को भूसा दिया और हमने आपको भूसा दिया और बुला उनसे दिया, गिर गया तो आपने उठा के जमा कर दिया। जी जी मौलाना साहब, ये ख्वाब आप तक पहुंचा? पूरी बात नहीं पहुंच सकी। बहरहाल उर्मिला भी फोन लाइन पे है, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। आप बताइए आपका सवाल क्या है उर्मिला? वालेकुम अस्सलाम। मैं इस महीने में ख्वाब देखी हूँ कि हजूर साहब को नाचिला कोई दफन करने वाला ना अब्दुल्ला तारी साहब हैं, एक और मतलब हैं, तो ये दोनों आकर के उनको दफन कर रहे थे। इसका क्या ताबीर हुआ? और मेरी 1 महीने से नमाज छूटी है। जी जी और मैं कुछ दिनों से मान लाई हूँ, ये बता रही हूँ। जी 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 मौलाना साहब, देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो चीज़ आपने देखी है ये ज़रा गौर तलब है, इसको फौरी तौर पर हम नहीं कह सकते। अच्छा यह है कि आप उसके लिए नमाज पनाह पढ़ लीजिए और हम भी इंशाअल्लाह ताला नमाज पनाह पढ़ेंगे, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन करने से मुराद जो है हुजूर का दफन करना नहीं है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को कहीं नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। माजिदा साहबा का सवाल ले रहे हैं, बताइए बहन आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि हम लोग सैयद हैं जी, तो हमारी ननद गरीब है तो क्या हम सदका उनको दे सकते हैं? जी जी। और एक सवाल और है कि मेरे 2 लड़के हैं, एक का नाम है अशरफ अली और एक का नाम है असगर अली, उसका मायने जानना है। ठीक है जी मौलाना साहब, पहले ज़कात के बारे में जान लें। देखिए जब आपको कुछ देना है तो अपनी नीयत अभी तक आप बदलने का इख्तियार रखती हैं। देने से पहले आप जो है मदद की नीयत कर लीजिए, सदक़े की नीयत ही ना कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। अब 2 सवाल नामों से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन उससे पहले खालिद भाई से बात करें। खालिद भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी ये परसों मेरी बीवी ने जो मौलाना साहब से थोड़ी माफ़ी मांगनी थी, गलती हो गई। उन्होंने बोला था कि सूरह बकरा 40 दिन तक पढ़ना चाहिए, वो गलत फहमी में उन्होंने बोल दिया। ये मैंने नमाज के बारे में उनको बताया था मेरी बीवी को, तो उन्होंने इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ मौलाना साहब। जी जी मौलाना साहब। नहीं, हमारी तरफ से माफ़ है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो बात पूछी हमने उसका जवाब दे दिया था। जी आपने वजाहत कर दी, मज़ीद शुक्रिया। रुक़ैया साहबा से बात कर रहे हैं, फरमाइए बहन सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे घर में बहुत परेशानी चलती है मौलाना साहब। मेरा बेटा पढ़ाई करता है, उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है बहन। बच्चे के लिए, और मेरे शोहर है नमाज की हर चीज नहीं पाबंदी करते हैं। बच्ची को भी अरबी पढ़ाना समझती हूँ, बच्ची भी पीछे जाती है। ठीक है बहन, आपके तमाम सवालात हमारे जहन में भी हैं और कागज़ पर कलमबंद भी कर लिए। पहले कुछ नाम है मौलाना साहब, जैसे अशरफ और असगर, इनका मतलब बता दीजिए। ये नाम ठीक है, तीनों नाम ठीक हैं। और इसी तरह अहमद रज़ा, तहसीन रज़ा और रफ़त शबीना, इनका मतलब ये तीनों नाम भी ठीक हैं। और रफ़त शबीना जो है वो रफ़त इतना काफ़ी है, शबीना उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी। अब उर्मिला का जो सवाल था, शायद 1 महीने से नमाज की पाबंदी नहीं कर सकी हैं, जैसे नई नई हल्का बगोश इस्लाम हुई है, तो ये इस बारे में भी जानना चाह रही है। 1 महीने से नमाज छूट रही का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि इनको माहवारी जो है लंबी हो गई है। अगर ये मतलब है तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जितना आप हमेशा हर महीने होता था उतने दिनों को तो माहवारी समझेंगे, बाकी बीमारी समझेंगे, और उसमें जो है ताज़ा वज़ू करके हर वक्त में नमाज पढ़ती रहिए। जी बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हैं हमारे साथ, नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां है। जी शाहजहां साहब फरमाइए। जी मेरा 3 सवाल है। एक सवाल ये है कि सजदा सहू कैसे होता है जी, और दूसरा सवाल ये है कि मेरा एक बेटा है, वो आपका 11 साल का है, मगर वो पढ़ने में बहुत ही वीक है। ठीक है। और तीसरा सवाल ये है कि मैं शेख हूँ और क्या मैं शादी खान में या अंसारी में कर सकता हूँ क्या? आप शादीशुदा हैं? बच्चा है। आप शादीशुदा नहीं है, तो आपने कहा 11 साल का बच्चा है, ये आपका बेटा है या कोई और है? ये नहीं मेरे अंकल है, मेरे अंकल का 11। ठीक है, तब आपका हम तीसरा सवाल पहले लेंगे कि ये शेख हैं, किसी और कास्ट में शादी कर सकते हैं? देखिए इस तरह की चीज़ों में शरीयत की तरफ से तो कोई ममानियत नहीं है, लेकिन ये एक समाजी मसला बन जाता है कभी कभी। अगर आपने वाज़ेह कर दिया और उनको भी मालूम है कि आप क्या हैं वो क्या हैं,
اور دونوں راضی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اب سجدہ سہو کا طریقہ مختصراً سجدہ سہو جو ہے جب کہیں بھول ہو جاتی ہے، کوئی واجب چھوٹ گیا ہے یا مقرر ہو گیا ہے یا فرض ڈبل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں سجدہ سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تشہد پڑھا اور درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک سلام پھیرا داہنی طرف، اور اس کے بعد آپ دو سجدے کریں گے، جیسے نماز کے پورے سجدے ہوتے ہیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم کہنا، اور اس کے بعد پھر اٹھیے اور اس کے بعد پھر التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ بالکل، پڑھائی میں بچے کا دل نہ لگے، چاہے وہ 11 سال کا ہو چاہے بڑا ہو۔ ایک بہن کا سوال رقیہ صاحبہ کا، ہمارے پاس 1 منٹ سے کم کا وقت ہے، مولانا صاحب کوئی چھوٹی سی دعا بتا دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری بہت مشہور دعا ہے، وہ پڑھ کر اور ان کے اوپر دم کر دیا کیجیے، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کیجیے۔ جی امید ہے کہ نوٹ کر لیا ہوگا رقیہ بہن پریشانیوں سے متعلق جو سوال ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں تفصیل سے مزید رہنمائی کے ساتھ مولانا صاحب آپ کی مدد کر سکیں، تو انتظار کیجیے کل کا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اگر ملاقات لکھی ہے نصیب میں تو کل پھر حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین وقت ہو رہا ہے پروگرام کو ختم کی طرف لے جانے کا، اختتام پذیر کرنے کا، لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں پیش نظر ہیں، آپ دیکھتے رہیں، ہم اجازت طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔